चले जी, फिर से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला आसानी करे हम सब के लिए। अगर थोड़ा सा भी कोई मुश्किल हुआ तो फिर देखेंगे कि क्या करते हैं, या फिर मैं दोबारा से क्लास करूँगी, क्योंकि आज की क्लास इतनी इम्पॉर्टेंट है कि मैं इसको किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती हूँ। फिर से दुआ कर लेते हैं, रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आई कैन सी अब आप आ गए हैं। अब अल्लाह करे कि बस क्लास जारी रहे ऐसी। तो सबसे पहले तो जी आज मैं हदीस आपके सामने जो बयान करना चाह रही थी, बहुत प्यारी हदीस है। इसलिए कि यूजुअली हम पार्टीज़ करते हैं, घर में अपने रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं, तो मकसद क्या होता है कि चलो जी गेट टुगेदर हो जाता है। और अक्सर आपने ये सुना होगा कि जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम ये बात करते हैं कि कोई अल्लाह की बात कर ले, कोई ऐसी बात कर ले ताकि पार्टी का हक अदा हो जाए। तो उसी सेंस में मैंने जब ये हदीस पढ़ी थी तो मुझे ये लगा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि एक तो वो कॉन्सेप्ट है कि चलो पार्टी हमने की इकट्ठा होने के लिए, कोई भी फंक्शन था तो हमने सोचा कि चलो अल्लाह की बात करके पार्टी का हक अदा कर दें। एक वो पार्टी होती है, एक वो गेट टुगेदर होता है, एक वो हलका होता है जिसमें मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद करने का, अल्लाह का शुक्र अदा करने का होता है। तो उसमें देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बड़ी खुशखबरी दी थी। क्योंकि मैंने अक्सर होता है ना कि हम लोग हदीस सुनते रहते हैं, अच्छी बातें सुनते हैं, फिर वो एक करना शुरू कर देते हैं, दूसरी कहीं बैक में चली जाती है। तो जब मैंने ये हदीस पढ़ी थी, क्योंकि मैं अभी खाना अपनी फ्रेंड्स का करने का सोच रही थी, तो जैसे ही मैंने ये पढ़ी तो मैंने सोचा ओ नहीं, अब मैंने इनविटेशन जो देना है, मैंने ये नहीं कहना कि लंच है या डिनर है, अब मैंने इस तरह से इनविटेशन देना है कि कोई भी, फॉर एग्जांपल हम सूरत अल बकरा से स्टार्ट करते हैं तो हम पहली 10 आयात हैं तो एक एक फ्रेंड को एक एक आयत दे देंगे कि चलो इस पर हम डिस्कस करेंगे, साथ खाना भी खाएंगे, साथ फन भी करेंगे, साथ हम डिस्कशन भी करेंगे। क्योंकि इसका अजर देखें कितना बड़ा है ना, कि सही मुस्लिम की हदीस है 2701। हज़रत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि एक दफ़ा हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु जो थे वो मस्जिद में तशरीफ़ लाए, तो कुछ लोग बैठे हुए थे। तो ये उनके पास गए और जाके कहा, उनसे पूछा कि यहाँ तुम किस लिए बैठे हो। कि होता है ना कि जब हम किसी को देखते हैं तो कहते हैं क्या कर रहे हो, बिल्कुल वही बात कि किस लिए बैठे हुए हो। उन्होंने कहा कि हम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हैं। तो हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि क्या तुम अल्लाह की कसम खा के ये कहते हो कि तुम अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठे हो। अब गौर कीजिएगा इस बात पे, क्योंकि बड़ी अजीब सी बात लगती है कि उन्होंने जब कहा था तो इन्होंने कहा कि क्या अल्लाह की कसम खा के बताते हो कि तुम यहाँ पे बैठे हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम खालिस अल्लाह के जिक्र करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। तो अमीर मुआविया ने क्या कहा था उन्हें कि देखो, मैं तुम्हें इसलिए नहीं ये कह रहा कि तुम अल्लाह की कसम खा के बताओ, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना था कि एक दफ़ा वो किसी जगह पे आए तो कुछ लोग बैठे हुए थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनसे यही बात पूछी थी कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम अल्लाह की कसम खा के ये कह सकते हो, मतलब कि तुम वाकई खालिसतन अल्लाह का जिक्र करने बैठे हो। तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो फिर रसूलुल्लाह ने कहा कि खुदा की कसम, मैं इसलिए नहीं तुम्हें ये बात कह रहा हूँ कि मुझे कोई शक है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस वक्त नाजिल हुए वही लेकर, और उन्होंने मुझे क्या बतलाया, ये गौर कीजिए कि उन्होंने मुझे कहा कि अल्लाह सुब्हाना ताला तुम लोगों पर फरिश्तों के सामने फ़ख्र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, वो जितने लोग बैठे हुए थे तो अल्लाह सुब्हाना ताला ऊपर उनका जिक्र कर रहे थे। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम आखिर क्या, मतलब कसम खा के बताओ कि मतलब तुम कोई और चीज़ तो नहीं कर रहे हो कि जिसका अल्लाह इतनी अजर दे रहा है, ये मतलब उस सेंस में वो पूछ रहे थे ना। तो इसलिए जब भी आप कभी इकट्ठे होते हो तो अपना मकसद एक रख लो कि हमने अल्लाह का जिक्र अदा करना है। क्यों करना है अल्लाह का जिक्र? ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें ये नेमत जो अता की है ना, दीन की नेमत अता की है, इससे बड़ी नेमत हमें और क्या अता कर सकते हैं। तो बहुत प्यारी हदीस थी। मैंने सोचा कि आप लोगों ने कोई पार्टी, दिसंबर आ रहा है, अभी छुट्टियां आ रही हैं, दबा के शादियां भी हैं, पार्टीज़ भी हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मैंने कहा एक छोटा सा रिमाइंडर आपको दे दूं कि हम अपनी नीयत अगर ऐसे रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह।
تو جناب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف. ہم کر رہے تھے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 13 آج کریں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے جی آپ لوگوں کے ٹیسٹ جو آپ لوگ دے رہے ہو بہت مجھے آنیسٹلی مزہ آتا ہے جب مجھے آپ ٹیچرز بتا رہے ہوتے ہیں آپ کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ لوگ تو سارے زیادہ تر بس ایک دو کویشچن کبھی کسی کا ہوتا ہے ادھر ادھر, لیکن زیادہ تر آپ لوگوں کے مارکس پورے ہی آ رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کا کئی دفعہ کویشچن ہوتا ہے کہ جن کو نہیں پتہ نئے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو آپ جو یوٹیوب میں اب جو وہ کلاس ہوتی ہے نا اس کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ٹیسٹ مل جائے گا انشاءاللہ. آج کی کلاس کے بعد آج کا ٹیسٹ میں پوسٹ کروں گی. ہو سکتا ہے اس میں آپ کا کوئی ایک دو کویشچن ایسا ہو جو آپ کو سوچنا خود سے پڑے کہ اچھا یہ تو کلاس میں ایسے والی بات نہیں تھی, لیکن میں کوشش تو کرتی ہوں کہ میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتی رہوں کہ ذرا زور لگا کے بتاؤں کہ ایسا والا کویشچن آنے والا ہے. لیکن انشاءاللہ جی دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے. اب دیکھیے ہم لاسٹ کیا پڑھے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسولوں کے بارے میں نبیوں کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ انہی میں سے جس جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جیسے حضرت ابراہیم, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ سارے نبی کا جو ذکر ہوتا ہے کہ وہ انہی لوگوں میں سے اٹھائے تھے. اور وہ بار بار لوگوں کے کویشچن پہ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری ہی طرح کے بشر ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت دی ہے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں. اب آج کے زمانے میں آپ اور میں جو ہم دیکھیں گے تو ہمیں یہ کیسے سمجھ آئے گا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ پروفٹ تھے. پہلے کیا ہوتا تھا دیکھیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مشکل سے 500 سال کا فرق تھا, لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم میں دیکھیں کتنے سالوں کا آلموسٹ 1450 سال کا فرق ہو گیا نا. تو اس کے رسول اللہ کیونکہ لاسٹ پروفٹ تھے تو اس کے بعد یہ جو دعویٰ کا کام تھا یہ کس نے کرنا تھا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتایا. پہلے اہل کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے. کیا پیغام دینا تھا کہ اللہ کی پہچان بتائے کہ تمہارا رب کون ہے, تاکہ تم شرک نہ کرو, تم غلط کام نہ کرو, دنیا میں فساد نہ کرو, ظلم نہ کرو, لوگوں کے حق نہ مارو. یہ سارا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام تھا وہ نبیوں کے تھرو ہی اس دنیا میں آیا تھا. وہی تو وہی آ رہی تھی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی لاسٹ وحی جو یہ قرآن پاک ہے نا اس کو محفوظ کر دیا. ایک چیز کی ایک حرکت کی بھی جیسے ہوتا ہے نا زبر زیر پیش کی بھی کوئی چیز چینج نہیں ہے, بالکل وہی کا وہی پیغام ہے. اب پیغام از ہیئر رائٹ. تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری کر دی کہ تمہیں یہ پیغام پہنچ گیا ہے, تم اس کو سیکھو, اس پہ عمل کرو, اور اگلی نسل کو جو آنے والی نسل ہے اس کو تم نے نسل در نسل یہ پیغام دینا ہے. تو جب ہمیں خود پتا ہوگا تبھی تو ہم پیغام دیں گے. پرابلم یہیں پہ تو آ جاتی ہے. ابھی تک تو ہم اپنے اراؤنڈ ہی پیغام دیتے ہوئے پورے نہیں اترے. میں نے جیسے اپنی اسٹوڈنٹ کو, آپ لوگوں کو میرا میسج ملا ہوگا, میں نے یہی کہا تھا کہ میں ایسی سرچ کر رہی تھی کہ انڈیا اینڈ پاکستان میں آلموسٹ 450 ملین مسلمان ہیں. 450 ملین رفلی میں دیکھ رہی تھی. اب دیکھیں چلو بچے نکال دیں, بہت بوڑھے بھی نکال دیں, اگر ہم تھوڑے بھی لے لیں, اگر 200 ملین لوگوں تک تو ہمیں پیغام پہنچانا ہے نا. اگر دیکھیں میں پہنچا رہی ہوں, میں کوشش کر رہی ہوں, آپ میں سے جتنے اسٹوڈنٹ آپ دیکھیں, اگر آپ فیس بک میں آپ دیکھتی ہیں ایک لیکچر ہے فار ایگزامپل 100,000 لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب میں اگر 50,000 تک لوگ دیکھ رہے ہیں یا کچھ بھی ہے, آپ میں سے ہر کوئی اپنے دائرے میں یہ پیغام آگے پہنچانا شروع کر دے. کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی زندگی میں قرآن کھل جائے, کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, حدیث ہے اور قرآن ہے, لیکن سب سے پہلے قرآن کھلے گا تو حدیث بھی کھلے گی نا انشاءاللہ. تو یہ پیغام میرے اور آپ کو, آپ یہ کین یو امیجن کہ آپ جو یہاں پہ بیٹھے ہو یا کسی بھی جگہ پہ آپ کوئی بھی قرآن کلاس ہوتی ہے, کوئی بھی پڑھا رہا ہوتا ہے, میں یہ نہیں کہ صرف میری کلاس کی بات ہے, آپ ذرا یہ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے. اس وقت ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں جو کسی اور جگہ پہ مصروف ہیں. کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہوگا, رات پاکستان میں تو 9:30 ہے, کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہوگا, کوئی ایسے خبریں دیکھ رہا ہوگا, کوئی بور ہو رہا ہوگا تو ٹی وی پہ کچھ دیکھ رہا ہوگا. آپ اس وقت اللہ کا پیغام سننے کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اس کے لیے چن لیا ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنے لوگوں تک یہ پیغام ہے پہنچانا ہے.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب تو اتنی آسان میڈیا دیکھے کتنی آسانی والا ہو گیا. لوگ کہتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں کہ میڈیا کی وجہ سے بڑی خرابیاں ہوئیں, لیکن میڈیا کی وجہ سے خیر بھی تو کتنی بڑی ہے. اب اٹ آل ڈیپینڈ کہ آپ اس کو یوز کیسے کرتے ہیں. میں کیسے کر رہی ہوں, آپ کیسے کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے وہ کام کروا لے کہ قیامت کے دن, میں کبھی سوچتی ہوں آنیسٹلی کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک بات ہوتی ہے نا کہ اتنے مسلمان, کتنے سے چھوٹے سے مکہ میں مسلمان تھے, صرف 10 سال میں اتنے مسلمان ہو گئے. فتح مکہ کے موقع پر اتنے مسلمان تھے. آپ سوچیں آج کے دور میں کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے, تو فخر سے کہہ سکیں گے کہ یا پاک پروردگار, ہم اپنا کام کر رہے تھے. ہمارے زمانے میں تو اتنا میڈیا عام تھا کہ ہم نے کوشش کی کہ جتنے لوگ غلطی سے بھی کلک کر دیں گے تو شاید قرآن تک آ جائیں, کیونکہ واللہ لوگ پیاسے ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے. جن کی زندگی میں پھر جب قرآن کھلتا ہے نا, تو اسی لیے تو رونے نکلتے ہیں, اسی لیے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, کیوں میرا دل بے چین ہو رہا ہے, کیوں میرا دل ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے میں اس کی طرف کھنچتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں تو بیان کر دیا کہ قرآن کے علاوہ کہیں سکون نہیں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, ہم نے ابھی پڑھا, پچھلی کلاسز میں پڑھا نا, کہ دلوں کا سکون جو ہے نا وہ صرف قرآن میں ہے. تو جیسے قرآن ان کی زندگیوں میں کھلتا ہے, ان کو سکون محسوس ہوتا ہے, اور ان کو لگتا ہے کہ یہ کیا مطلب, کیوں مجھے میری وہ جو فیلنگ ان کے پاس نہیں آتی ہے نا, تو ان کو وہ بے چین اس لیے کر دیتی ہیں, اور وہ پھر جڑ جاتے ہیں قرآن کے ساتھ. تو آج کی کلاس میں ہم یہی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا. اب یہاں پہ ایک اور میں آپ کو تھوڑا سا سینیریو ایک اور بتاتی ہوں. آپ ذرا اپنے آپ کو اس آیا میں رکھیں گے نا, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا تھا, انہوں نے کہا, کس کو کہا, لِرُسُولِهِمْ, اپنے رسولوں کو, لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا, کہ ہم تمہیں ضرور برضرور نکال دیں گے اپنی زمین میں سے. تو تھوڑا سا ہم سوچیں کہ جیسے ان آیات کو میں دل پہ کیسے لوں, رائٹ. تو آپ یہ سوچیں کہ پہلے تھوڑے سا پیچھے زمانے میں جائیں, جب پوری فیملیز اکٹھی ہوتی تھی. آپ سوچیں ہمارے پردادا کی ایک حویلی تھی, اس کے اندر بہت بڑی حویلی تھی. پھر ہمارے دادا تھے, ان کو ہماری چچیاں, تایا, پھپھی, ان کے بچے, وہ ساری ایک بڑی فیملی اس کے اندر تھی, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کی شادی ہوئی, ٹھیک ہے. آپ کے دادا کی نہیں, سوچیں آپ کا سسرال تھا, آپ کی شادی ہوئی, آپ اس گھر میں چلے گئے, آپ پلیسمنٹ آپ اپنی کیجیے ادھر. آپ دیکھتی ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں, سارے کچھ دادا دادی, پھر پھپھیاں, چچا, تایا, اور پھر وہ سارے رشتے جو ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ادھر ہیں. لیکن آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ یہاں پہ کافی سیاست چل رہی ہے, کہ ایک دیورانی دوسری جٹھانی کے خلاف بات کر رہی ہے, یا پھوپھیاں ایسے کر رہی ہیں, خالائیں آتی ہیں تو وہ یہ بات ایسے ہو رہی ہے, کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کوئی نہیں پڑھ رہا. اور آپ جو ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دینی ہے. فار ایگزامپل, آپ کو یہ تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت نائس بھی ہیں, کچھ ایسے وہ بیک آف ہو کے نہیں ٹھیک ہے ہم اس سیاست میں نہیں آتے ہیں. بزنس پہ لڑائی ہو رہی ہے, حصوں پہ لڑائی ہو رہی ہے, وراثت پہ لڑائی ہو رہی ہے. تو وہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ پھر کیا کرتی ہیں کہ آپ کوشش کرتی ہیں کہ میرا جو فرض بنتا ہے میں ان ساروں کو آپس میں ملاؤں تاکہ یہ محبت سے رہیں, رائٹ. بالکل وہی پلیسمنٹ آپ نے یہاں دیکھنی ہے کہ ایک پورا شہر آباد تھا, لوگ فرق طرح سے تھے, لڑ رہے تھے, کافی دیر سے ہدایت نہیں آئی ہوئی تھی, نبیوں کے بعد جو وقفہ آ جاتا ہے. تو رسولوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا؟ اپنی پلیسمنٹ آپ دیکھیے, اگر آپ کا دل خالص ہوگا نا, کہ وہ درد ہوگا کہ میں کس طرح سے یہ ساری چیز کو ٹھیک کروں, کیسے میں ان کو یہ بتاؤں کہ یہ چیزیں غلط ہیں. جن کو بتائیں گی تو اس کے بعد وہ کیا کہیں گے آپ کو, کہ وہ کوئی شاباش تو نہیں دیں گے کہ شاباش تم نے بڑی اچھی بات بتائی. کہیں گے یہ مصیبت کہاں سے آ گئی ہے, نکالو اس کو یہاں سے. جن کی نیتیں خراب ہوں گی, جو لڑائی کرانے والی ہوں گی, وہ تو یہی کہیں گے نا کہ اس کی مصیبت کو نکالو, کل کی آئی بچی آج ہمیں سمجھا رہی ہے, رائٹ. اور جن کے دل نیک ہوں گے وہ خوش ہوں گے, جیسے دادیاں ہوتی ہیں, نانیاں ہوتی ہیں, بعض وہ خوش ہوتی ہیں کہ ہائے اتنی اچھی بہو آ گئی ہے, ماشاءاللہ اس نے تو گھر میں 4 چاند لگا دیے. وہی بات آپ اسی انداز سے یہ دیکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنی ہیوملیشن ہوتی تھی, اور وہ پھر کیسے جمتے تھے. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب ہم ایسی حرکت کرتے ہیں, جب ہم کوشش کرتے ہیں کسی چیز کو ٹھیک کرنے کی, تو جب ہمیں ریجیکشن ملتی ہے تو ہم نے سیڈ نہیں ہونا,
ہم نے یہ وقت سوچنا ہے کہ دیکھو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں کہ یہ نبی جو تھے یہ انسان تھے، ان کے ساتھ جب ان کو ہیوملیشن مل رہی ہوتی تھی، جب ان کے ساتھ ایسے ہوتا تھا تو یہ اور اسٹرانگ ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کو اللہ پہ یقین تھا، اللہ کے وعدوں پر یقین تھا، کیونکہ اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں جنہوں نے انکار کیا تھا انہوں نے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے۔ یہاں پہ ایک بات میں پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ یہ تو اس زمانے کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی، یہ رسول اللہ کی بھی نہیں، یہ پہلے رسولوں کی بتا رہے تھے کہ رسولوں کے ساتھ ایسے ہوا تھا، رسول اللہ کو تسلی دے رہے تھے کہ دیکھو ان کے ساتھ ایسے ہوا تو تمہارے ساتھ اگر ایسے ہو رہے تو کوئی بات نہیں۔ تو وہ اس کے بعد یہ تسلی ٹرانسفر ہوتے ہوتے آج داعی دین جتنے بھی ہیں ہمارے پاس آ رہی ہے کہ کوئی بات نہیں۔ آج بھی دیکھیں، ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ جب ذاکر نائک صاحب آئے تھے پاکستان میں، انہوں نے آ کے جب اوپنلی پیغام دینا شروع کیا تو بعض لوگوں نے، بڑے بڑے ہی لوگ تھے، آپ نے خود یہ میں بھی آپ کے نظر سے وہ گزرا ہوگا کہ لکھا ہوا آتا تھا کہ ذاکر نائک صاحب کو اب پاکستان چھوڑ کے چلے جانا چاہیے، رائٹ؟ بالکل وہی بات آپ یہاں پہ رکھیں کہ ان لوگوں نے کہا جنہوں نے انکار کیا تھا اپنے رسولوں سے کہ ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے اس زمین سے۔ کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ ان کی بات ان کی نفس پہ پڑ رہی تھی، ان کی خواہشات نفس پہ حملہ ہو رہا تھا کہ تم یہ کام کر رہے ہو، یہ غلط ہے، یہ کام چھوڑ دو، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو چلو جی ان کو تو نکال ہی دے یہاں سے، یہ فارغ ہو یہاں سے۔ اور پھر اس کے بعد سیکنڈ کیا تھا؟ او لتعودن فی ملتنا، یا پھر البتہ تم ضرور لوٹو گے ہماری ملت میں، یا تو پھر ہمارے جیسے ہو جاؤ، تم بھی ٹھنڈی ٹھنڈی بات کرو اسلام کی، میں بھی ٹھنڈی ٹھنڈی بات لے لیتی ہوں، تم بھی یہ کہہ دو کہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے کریم ہے، وہ معاف کر دیں گے، تمہیں کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، ابھی کرتے رہو، ابھی تو تم چھوٹے ہو، بڑے ہوگے تو انشاءاللہ ماں کی دعائیں آخر نہیں لگیں گی تمہیں، ماں اتنی دعائیں کریے لگ جائے گی، کوئی بات نہیں، ابھی تو جوانی ہے، اب کیا کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں واللہ ہم بولتے ہیں، وہی بات اب پہلے زمانے کی آیات لے لیں تو لگتا ہے کہ آج بالکل ایسے لگتا ہے فٹ ہو کے اس میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اور میں ایک اور بات یہاں پہ دیکھ رہی تھی، دیکھیں قرآن جو ہے نا وہ بول کے نازل ہوا نا، تو اس کو جو لوگ حیران ہوتے تھے کہ قرآن بولتا کیسے ہے یہ قرآن، جیسے جب جن کو سمجھ آتی ہے، کیونکہ ہماری تو زبان عربی نہیں ہے نا، لیکن جب ہم گرامر پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہم عربی قرآن کی عربی کو سمجھنا شروع کرتے ہیں، تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ لکھا ہوا تو ویسے ہی ہے، لیکن ان لفظوں میں کیسے وہ کہتے ہیں نا بولنا کیسے آتا ہے۔ جیسے آپ اسی لفظ کو دیکھیں کہ لَنُخْرِجَنَّكُمْ، کہ البتہ میں ضرور بر ضرور تمہیں ہم نکال دیں گے۔ ایک تو ہوتا نا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے رسولوں کو کہ نخرجاکم کہ ہم تمہیں نکال دیں گے، لیکن نخرجنکم دو اس کے اندر تاکید ہے، لام کی اور نون مشدد کی۔ تو اتنا جیسے اگر آپ اس طرح سے جب پڑھنا سیکھ جائیں گے نا انشاءاللہ آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کو قرآن بولتا ہوا نظر آئے گا کہ اللہ اکبر، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا زور دیا کہ ان کی بات جب وہ کہتے تھے، وہ کوئی ایسے نہیں کہتے تھے اچھا تجھے نکال دیں گے تو ایسے نہیں کر، وہ اتنے پیشن کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ تمہیں ہم باہر نکال دیں گے اگر تم نے ایسے کیا، یا پھر تم ہمارے ہی دین میں واپس آ جاؤ گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَأَوْحَىٰ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، تو وحی کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ربہم ان کے رب نے، ان کی طرف، کن کی طرف؟ ان کے رسولوں کی طرف، لَنُخْلِقَنَّ الظَّالِمِينَ، کہ ظالموں کو ہم ضرور ہلاک کر دیں گے۔ کہ تسلیاں آ جاتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تم اپنا دل ہلکا نہیں کرو، تم اللہ کا پیغام دے رہے ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کہ بندہ اللہ کے کام میں لگے، اللہ کا پیغام پہنچانے میں لگے، اپنی خواہشات نفس کو سائڈ پہ کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اجر نہ دے۔ اس دنیا میں بھی اللہ اس دنیا میں بھی اجر دیتے ہیں۔ اس دنیا کے آج آپ دیکھیں گے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ تھامتے ہیں بندے کو، اور اللہ آگے دیکھیے آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ، کہ ہم کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو تسلی دی تھی نا کہ ہم ان کو ہلاک کر دیں گے اور ہم تمہیں ضرور بضرور آباد کریں گے ارض زمین میں، من بعدہم، ان کے بعد، کہ ان کو ہلاک کر دیں گے اور اس کی جگہ تمہیں آباد کر دیں گے۔ ذالکا، لیکن شرط کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی کہ ذالکا لمن خاف مقامی، کہ یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ میرے اور آپ کے لیے ہے یہ بات
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آپ کو وہ مقام عطا کریں گے، آپ کو رہنے کی سکون کی جگہ عطا کریں گے، سارا کچھ عطا کر دیں گے، لیکن وجہ کیا ہوگی؟ اگر تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاؤ گے۔ تو کیسے ڈریں گے؟ کیوں ڈریں گے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی تو پھر ہمیں بہت مزہ آئے گا، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اسی لیے تو ہم انتظار کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خوف کا کہہ رہے ہیں، جو خوف زدہ ہو گیا، جو ڈر گیا میرے سامنے کھڑا ہونے سے، کیونکہ اللہ کے سامنے جب ہم نے کھڑے ہونا ہے نا تو ہم نے اپنا رزلٹ لینا ہے وہاں سے۔ اب کین یو امیجن کہ آپ سوچیں جیسے عدالت ہے، اب فیصلہ ہونا، یہ کیسی عدالت ہو؟ کیوں ڈر رہے ہوں گے؟ کیونکہ اگر دیکھیں نا، اگر فیصلہ یہ ہوگا کہ اگر کسی نے کوئی ایسا بڑا گناہ کیا ہے، ایسا بڑی فار ایگزامپل قتل کیا یا کچھ بھی ہے، تو سزا عدالت نے یہ فیصلہ سنانا ہے 1 گھنٹے کے بعد کہ یا تو اس کو رہائی مل جائے گی کسی بھی ریزن سے، یا پھر اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ آپ وہ 1 گھنٹہ سوچیں کہ وہ گھر والوں کا اور اس بندے کا کیا حال ہوگا کہ جس کو یہ ہے کہ رزلٹ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل وہی بات ہے کہ انسان مطلب ہوتا ہے نا کہ اتنی میری جرت کہ میں یہ سوچوں کہ کچھ بھی نہیں ہونا، قیامت کے دن کچھ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو خوف کھا گیا میرے سامنے کھڑے ہونے سے، وہ خوف وعید، 2 دفعہ خوف کا لفظ ہے، اور وہ ڈرا اس سے میری وعید سے۔ وعید کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وارننگ سے۔ وہ یہ ڈر گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اور جو یہ بتایا ہے کہ جو اللہ کے وعدے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا اس دنیا میں کیا ہے، اور آخرت تو ہم سوچتے ابھی تو قیامت آئی کوئی نہیں ہے، لیکن آج کی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ قیامت آ چکی ہے۔ قیامت کیسے آ چکی ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے، کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے خوف کے بارے میں سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 46 میں فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا نا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ آخر ایسی کیا بات ہے کہ اللہ کے سامنے خوف اتنا کھایا اور سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ 1 نہیں 2 جنتیں ملیں گی، کہ جس کو یہ خوف ہوگا نا وہ اس دنیا میں کبھی غلط کام نہیں کرے گا۔ اگر ہو جائے گا، کیونکہ انسان ہے نا، تو فوراً استغفار کرے گا اور فوراً ایسے پلٹے گا اور واپس اس گناہ میں جانے کو ایسے سمجھے گا کہ جیسے اس کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ اور پھر سورۃ نازیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ادھر تو ایک بات کہی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ وہ جو ڈر گیا فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، 2 جنتیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بتا دی کہ ایک تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، اور دوسرا اپنی خواہشات نفس کو جس نے روک لیا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ آپ سوچیں سورۃ اعلیٰ میں ہم پڑھتے ہیں کہ وطر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں پڑھا کرتے تھے نا، ہم کیونکہ سنتے ہیں اور پھر ہمارا دل چاہتا ہے اور ہم بھی ویسے ہی عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی سنت بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن کبھی آپ ان آیات کو جو رسول اللہ وطر میں پڑھ رہے ہیں یا دعائیں ہیں یا کچھ ہے، جب ان کے میننگ سمجھ آتے ہیں کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطر میں یہ پڑھا کرتے تھے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ قد افلح من تزکا، کہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنے نفس کو قابو کر لیا نا، وہ تو پاک ہو گیا نا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور دیکھیے اس میں 2 چیزیں آ گئی۔ ایک ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، سارا وقت اللہ کی یاد میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز بھی تو اللہ کا ذکر ہے، آف کورس نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اور وہ انسان فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا جو اللہ کا ذکر بیان کرتا رہتا ہے، فصلہ، اور پھر وہ نماز بھی ادا کرتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک گلہ ہوتا ہے نا، جیسے بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو لوگوں، والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت جو ہے نا وہ بہت بہتر ہے، خیر ہے، بہت بہتر ہے، وابقیٰ، اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔
ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ میں صرف تمہیں ہی نہیں یہ بتا رہا ہوں، صرف قرآن پاک میں ہی اس کا ذکر نہیں ہے کہ تم سوچو کہ شاید ہمیں ہی بتایا جا رہا ہے، جب سے یہ دنیا بنی ہے، جب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ موسیٰ کی بھی قوم کو یہی بتایا گیا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہیں اس دنیا میں بھی اجر دیں گے اور آخرت میں بھی اجر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اتنی خوبصورت دعا میں بتایا کہ مانگا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے، جس انسان کے اندر خوف پیدا ہو جائے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اس کو بڑی کامیابی مل جاتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہم اجعل حبک، اے اللہ مجھے عطا کر، مجھے دے دے اپنی محبت، احب الاشیاء الیہ، ہر چیز کی محبت سے زیادہ مجھے اپنی محبت عطا کر دے، وجعل خوفک، اے اللہ مجھے اپنا خوف عطا کر، اخوف الاشیاء الیہ، ہر چیز کے خوف سے زیادہ مجھے اپنا خوف عطا کر دے،